जिधर कामयाबी होती है आदमी आपे से बाहर हो जाता है और कार्टून बन जाता है। कार्टून क्या है सर? कार्टून में बेहंगम बदन बताया जाता है, कभी सर बड़ा है, कभी पेट बड़ा है, पाँव छोटे छोटे हैं। तो तकब्बुर करने वाला भी ऐसे ही है। तकब्बुर करने वाला अपने आप को बड़ा समझता है, तो वो कार्टून दिखता है दूसरों की नज़र में, ठीक है जी, वो कार्टून दिखता है। और ईरान में मिसाल है, वो कहते हैं कि हिंदू वाले ज़ीरे बगल गुज़ाश्ता, जैसे बॉडी बिल्डर चलते हैं, नॉर्मल नहीं चलते, यूँ चलते हैं वो लोग, ठीक है। मुतकब्बिर आदमी भी ऐसा लगता है कि उसने अपने बगल के नीचे दो तरबूज रखे हुए हैं, तो वो आराम से नहीं चल रहा है। तो जो आदमी फितरत से हटे वो कार्टून बन जाता है, ठीक है। जो हकीकत से अगर आपके अंदर कोई खूबी आई तो वो खूबी आपके अंदर है, कोई सींग नहीं निकल आए हैं, तो वो खूबी आपके किरदार में दिखाई देनी चाहिए। मैंने इल्म पढ़ लिया, हासिल कर लिया, तो मैं मेरे सामने जितने बैठे सबको जाहिल समझूं या उन्हें कमतर समझूं, उन्हें नीचा दिखाऊं, और हमेशा डिबेट में ये कोशिश करूं कि अपनी बर्तरी जताने की कोशिश करूं, अपने इल्म का गलत इस्तेमाल करूं, ये गलत है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जितने बड़े थे उतने ही मुनकसिर मिजाज थे, ठीक है, क्योंकि फलदार दरख्त की डालियाँ ज़मीनी की तरफ झुकती हैं। शुक्र अदा करें अल्लाह सुब्हान व तआला का, आपे से बाहर ना हो। यही है कि जो ज़र्फ़ जिसके कम होते हैं वो जल्दी छलक जाते हैं, ज़र्फ़ को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसीलिए जो लोग ख़ानदानी दौलतमंद होते हैं उनके पास अगर बैंक बैलेंस बढ़ जाए या कम हो जाए इतना फ़र्क उनको नहीं पड़ता है, मगर जो नए नए दौलतमंद बनते हैं वो हर पल दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं भी कुछ हूँ। तो वो ज़र्फ़ की कमी है। जो बढ़ाना है अपने ज़र्फ़ को बढ़ाना है, वुसअत क़ल्बी को बढ़ाना है। अच्छा, अगर ये पता चल जाए कि मैंने अपने कामों में सुस्ती बढ़ती है तो हम खुद को सरजनिश करें, ठीक है, खुद को डांटे, डपटे, टोके, दूसरों की गर्दन पर न डालें, अपने आप को टोके, और ख़ुद को सज़ा देना है तो ख़ुद को सज़ा दे, और अल्लाह सुब्हान व तआला से मग़फ़िरत तलब करें। फिर दोबारा मजबूत इरादे के साथ अल्लाह से दोबारा अहद व पैमान बांधें और अमल का आगाज़ करें। वाक़ई हमको तो एक उम्र मिली हुई है, जनाब हुर को इतना भी मौका नहीं मिला था, मगर इसी कम अरसे में उन्होंने वो साल एक तो अपनी गलती को भांप लिया, अपनी गलती में खुद अपने आप को सरजनिश की, ये कहा कि मेरी बदबख्ती की वजह इब्ने ज़ियाद, उमर साद और यजीद है, ये कहकर पीछे नहीं हट गए, बल्कि अपनी गलती को परखा। परखने के बाद तौबा किया अल्लाह की बारगाह में, रात ऐसी गुजारी, और एक भरे मजमे के सामने सख्त है ये चीज़, आकर अपने गुनाह का एतराफ़ किया इमाम हुसैन की बारगाह में। फिर अमल का इरादा किया कि ठीक है ये मुझसे ख़ता हो गई, आप मुझे बख्श दीजिए, मैं कूफा वापस चले जाता हूँ। ये नहीं कहा कि मैं अपनी इस गलती को सुधारना चाहता हूँ। कैसे सुधारना चाहता हूँ? उस लश्कर से निकल के इस लश्कर में आना चाहता हूँ। आपकी जान खतरे में डाली, अब अपनी जान राह खुदा में पेश करना चाहता हूँ। नतीजा क्या हुआ? कामयाबी। कामयाबी कैसी कामयाबी? इमाम हुसैन का जानू आपको मिला, उनका रूमाल आपको नसीब हुआ। फिर मरने से पहले किसको ये चीज़ नसीब होती है अजीज़ों? मरने से पहले किसने हालत देखी अपनी कि आखिरत में मेरा क्या अंजाम होगा? मगर हुर को इमाम ने बताया कि तुम हुर हो, यानी आज़ाद हो। क्यों तारीफ़ की? वाक़ई मुझे बड़ा अजब, तुम आज़ाद हो। क्यों आज़ाद है? कहाँ से आज़ाद है? आज़ाद इसलिए है अपने नफ्स के क़ैद से निकले, नफ्स की बेड़ियों से, ख्वाहिशात की बेड़ियों से निकले, वो आदमी आज़ाद है। ठीक है, जिसके पास कुदरत है, पुलिस है, बंदूक है, वो आज़ाद नहीं है। वो आदमी अगर जालिम का साथ दे रहा है और उसकी जी हुजूरी कर रहा है तो ये पूरी कुदरत के बावजूद कमज़ोर है, और जो क़ैद खाने में है और इरादों का में आज़ाद है तो वो क़ैद खाने में रहकर भी आज़ाद है। तो जनाबे हुर नफ्स की बेड़ियों से आज़ाद है। फिर ये कहा, उनकी माँ की तारीफ़ की, तरबियत की तारीफ़ की। जब औलाद नेक होती है तो माँ बाप का
سر بلند ہو جاتا ہے، باپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ بیٹے نے کام کیا، امام نے کہا کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام کتنا اچھا لکھا، یہاں ماں کو خیر سے یاد کیا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اے حر، میں نے بھی تمہارے گناہ معاف کیے۔ کیوں میں نے بھی؟ آپ خدا ہیں؟ جی نہیں، حق الناس۔ سب سے پہلے حر نے جناب امام حسین کے حق کو ضائع کیا، بحیثیت امام ان کے حق کو ضائع کیا، ان کی اولاد، ان کے بچوں کو خطرے میں ڈالا۔ جب تک آپ معاف نہ کرتے، اگر اللہ بھی معاف کرتا تو وہ معافی قابل قبول نہیں تھی، چونکہ پہلے ہم نے حق الناس کو ضائع کیا۔ جب تک وہ شخص راضی نہ ہو، اللہ کیسے راضی ہوگا؟ پھر یہ خبر دی کہ میرا گہرا ارتباط اللہ سے اتنا ہے کہ میں اللہ کی مشیت سے واقف ہوں، اور میں اس بات کا اظہار کر رہا ہوں، گواہی دے رہا ہوں کہ میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے خدا نے بھی تجھے معاف کیا۔ ایسے اطمینان نفس کے ساتھ اور اپنی فیوچر کے بارے میں اتنا کلیئر اور صاف و شفاف فیصلہ سن کر کون دنیا سے گیا جیسا مقام جناب حر کو ملا۔ اور عزیزو، حر بن کے ہی رہنا ہے، اور اصل جھگڑا ہمارا نفس کے ساتھ ہے۔ دنیا کی دولت، دنیا کے رشتے سب آنی جانی چیز ہے، آپ سب سے زیادہ اپنے نفس سے وفادار رہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفسوں کا حساب و کتاب کرو، ان کی رسیدگی کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب کیا جائے۔ تو یہ ایک اصول ہے، واقعی سونے کے پانی سے لکھنے والی حدیث ہے، اور ہمیشہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ موت آنے کے بعد تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ ایک سلواق کے لیے بھی محتاج ہیں، ایک سورے کے لیے بھی محتاج ہیں۔ ہماری اولاد اور رشتہ دار ہمارے لیے کچھ کریں یا نہ کریں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ جو کچھ بنانا ہے، جو کچھ خرچ کرنا ہے، جو کچھ خیر و خیرات کرنا ہے، نیکیاں کمانا ہے، وہ ہمارے ہی ہاتھ میں ہے، اور مرنے سے پہلے کا وقت ہے، اور یہ مصیبت ہے کہ کب مرنا ہے یہ نہیں معلوم ہے۔ اسی لیے ہر پل غنیمت ہے، ہر پل غنیمت ہے کہ آدمی ہر وقت یہ کام کرتا رہے، کوئی نہ کوئی کار ہے۔ اچھا، تو بہتر ہے کہ ہر رات آپ اپنے کاموں کو لکھیں اور عرضیہ بھی کریں، جانچیں، اور آخر ہفتے ان کا حساب و کتاب کریں۔ اسی طریقے سے ہفتے ہفتے، مہینے مہینے، بلکہ سال سال کا پروگرام بنائیں، شیڈیول بنائیں، اور سالانہ اپنے کام کاج اور اپنے امور کو جانچنے کا بہترین وقت شب قدر کی راتیں ہیں، قدر کی راتیں ہیں۔ شب ہائے قدر میں آدمی دیکھے، اور وہاں پر پھر آئندہ سال کے لیے بہترین فیصلے لے۔ ہمارے سال کا آغاز محرم سے ہے، مگر لوگ محرم سے پہلے ہی کسی اور کام میں مشغول رہتے ہیں۔ وہ جو میلادی سال شروع ہوتا ہے، اس میں تو سب نئے سال کا آغاز ناچ گانے سے کرتے ہیں، اور اس کے لیے فنکشن ہوتے ہیں۔ ایک سال ہم خمس کا تعین کرتے ہیں، کوئی دن، وہاں سے سال بھر کا حساب و کتاب کر کے خمس نکالتے ہیں۔ مگر اپنے نفس کو جانچنے کے لیے کون سا دن چنیں، کہاں سے اس کا آغاز کریں، تو کہہ رہے ہیں کہ شب بہتر ہے۔ ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا، پوچھا کہ چالاک ترین آدمی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جو مرنے کے بعد اس کا کیا ہوگا اس کی تیاری وہ اپنی زندگی میں کرے، اپنے اعمال کو جانچے، وہ چالاک ترین آدمی ہے۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ کیسے؟ نصیحت تو اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن کیسے کروں یہ کام؟ تو امام نے فرمایا کہ جب تم دیکھیے اتنی باتوں تک، اتنی سی باتوں کی طرف بھی اہل بیت سے توجہ دلائے۔ فرمایا کہ جب تم صبح سے لے کے شام تک کارو زندگی میں مشغول رہو، اور رات میں جب اپنے گھر لوٹو تو اپنے نفس سے کہو، اے نفس
آج کا دن ایسا دن تھا جو تجھ پر گزر گیا اور دوبارہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہے. آج کا دن تجھ پر گزر گیا، دوبارہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہے. خدا اس دن کے بارے میں تجھ سے روز قیامت میں سوال کرے گا کہ تم نے یہ دن کیسے گزارا اور اس دن تم نے کیا کیا. کیا تم نے اس کا شکریہ ادا کیا یا نہیں کیا؟ کیا کسی مومن کی کسی مشکل کو اس دن حل کیا یا نہیں کیا؟ کیا کسی غمگین کے غم کو اس کے چہرے سے دور کیا یا نہیں کیا؟ تو کہا کہ یہ پوچھا جائے گا. ان کاموں کی اہمیت ہے. تو آدمی اس حد تک اپنے آپ کو جانچے. یہاں مزاج یہ کہ یار شیخ اپنی اپنی دل، ہر کوئی اپنی فکر میں ہے اور اپنے مسائل حل کرنے میں لگا ہوا ہے. اب دیکھیے احادیث میں جو رسول خدا کی یعنی ائمہ علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کی 3 حدیثیں یہاں میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں. اس کو واقعی بعد میں آپ یہ ویڈیو سن کے لکھ لیجئے اور اس کے بارے میں غور و فکر کریں. وہ کیا ہے؟ من حاسب نفسہ وقف علی عیوبہ واحاط بذنوبہ واستخاذ الذنوب واصلح العیوب. جو اپنے نفس کا حساب و کتاب کرتا ہے اور اپنے عیبوں کو، اپنی غلطیوں کو جانچتا ہے اور اپنے گناہوں کو گنتا ہے اور اسے محسوس کرتا ہے کہ میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں. واستخاذ الذنوب واصلح العیوب. تو وہ اپنے گناہوں کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے عیب کی، اپنی غلطیوں کی، مزاج کی غلطیاں، وہ جلدی غصہ آ جانا یا جو جس قسم کا بھی مزاج ہے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے. میں اب یہ حدیث آپ نے سن لی. من حاسب نفسہ وقف علی عیوبہ واحاط بذنوبہ. جس نے اپنے نفس کا حساب و کتاب کیا، وقف علی عیوبہ، وہ اپنے عیبوں کو جانچتا ہے، جانکاری حاصل کرتا ہے. واحاط بذنوبہ، اور اپنے گناہوں کو گنتا ہے کہ میں نے کون کون سے گناہ کیے ہیں. اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ واستخاذ الذنوب، تو وہ گناہوں کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے. واصلح العیوب، اور اپنی عیبوں کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب اگر میں امتحان میں آپ سے یہ حدیث لکھ کر یا اس کا ترجمہ لکھ کر یہ پوچھوں کہ اس حدیث میں کیا پیغام دیا جا رہا ہے، تو وہ پیغام آپ کو لکھنا ہے. جتنی آیتیں اس کے اندر آ رہی ہیں اور جتنی حدیثیں آ رہی ہیں، اصل امتحان اسی کا ہوگا. یعنی زیادہ نمبر جو ملیں گے اسی کے ملیں گے اور وہ میں اس کو ضرور پوچھوں گا. ٹھیک ہے؟ تو بتائیے یہ حدیث آپ نے سنی، اس سے کیا پیغام ہم لے سکتے ہیں؟ ہمیں اپنا محاسبہ جو ہے. دوسری حدیث حضرت علی کی، ثمرۃ المحاسبہ صلاح النفس. کہا کہ حساب و کتاب کا سب سے بڑا فائدہ اصلاح نفس ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس کا پیغام کیا ہوا؟ اصلاح نفس، اپنے نفس کی اصلاح کرنا. اسی لیے ہمارے پاس ایک کتاب ہے حلیۃ المتقین. ٹھیک ہے؟ تو یہ خود میرا جو سعادہ کی جہاں تک مجھے یاد ہے اس کا خلاصہ ہے، شیخ عباس قمی نے کیا ہے. اور حلیہ کہتے ہیں زیورات کو. ٹھیک ہے؟ متقین کے زیورات. عورتوں کے زیورات تو معلوم ہے، ہار ہے، جھمکے ہیں، بالیاں ہیں. ٹھیک ہے؟ 9 لکھا ہار ہے، جو کچھ بھی ہے. لیکن انسان بحیثیت انسان، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، اس کے زیورات کیا ہیں؟ اس کے زیورات اس کی اخلاقی خوبیاں ہیں جس سے اس کو سجانا ہے. ٹھیک ہے؟ وہ ہے. اسی لیے اس کتاب کا نام ہی ہے حلیۃ المتقین، کہ متقین کے زیورات. اچھا، حساب و کتاب کا ایک اور فائدہ، من حاسب نفسہ سعیدا، کہ جس نے اپنے نفس کا حساب و کتاب کیا، سعیدا، وہ سعادت مند ہو گیا، خوش بخت ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اس کی آخرت سنور گئی. تو پتہ ہی چلا کہ ہماری آخرت کیسے سدھرے گی؟ اپنے نفس کو جانچنے سے.
اب یہاں پر وہ دو خط میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. مجھے تو لگا واقعی میرے تو دل کی بات ہے اور آپ کے بھی دل کی بات ہے. ایک شخص نے 2 خط لکھے. پہلے خط کا جواب نہیں آیا تو اس نے دوبارہ وہ خط لکھا. تو علامہ طباطبائی نے ان دونوں خط کے جواب دیے. ایک نوجوان علامہ طباطبائی کو خطاب کر کے کہتا ہے، اور ایسی کتابیں میرے پاس ہیں حضرت، کہ آیت اللہ صافی ابو الپیگانی، نام ہائے آیت اللہ صافی ابو الپیگانی، وہ جو خط لکھتے تھے ان خطوط کو جمع کیا گیا. اس میں ملک کے گوشے گوشے سے نوجوانوں نے جو سوالات کیے ان سوالات کے انہوں نے جواب دیے اور رہنمائیاں کی ہیں. وہ رہنمائیاں واقعاً بہت اہم ہیں. ایک تو کتاب اخلاق میں بہت ساری نصیحت آمیز باتیں ہیں، مگر آج کا نوجوان جس ماحول میں پل رہا ہے وہ کیا سوچتا ہے اور کن مشکلات سے گزر رہا ہے اس کا ذکر وہاں نہیں ہے، یہ نوجوان پیش کرتا ہے. تو ایسے سوالوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. قم میں جہاں پر امام خمینی کا گھر ہے، اس گھر کے سامنے ایک ادارہ ہے، مرکز پاسخ گوئی دینی. تو وہاں پر یہ ہے عزیزو، تو وہاں پر تقریباً اب تک 14 لاکھ کے قریب لوگوں نے سوالات کیے. مرکز پاسخ دینی، تو پاسخ گوئی دینی. تو اس ادارے کا کام ہی یہی ہے کہ جو کوئی بھی دنیا بھر سے سوال کر رہا ہے اس کے سوالات کے جوابات دیے جائیں. ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، وہ ٹیم جو ہے اس کا کام یہی ہے جوابات. تو اس کا بعد میں سافٹ ویئر بنایا گیا. وہ سافٹ ویئر میرے پاس ہے. وہ سافٹ ویئر ایک ایسا انسائکلوپیڈیا، ایک ایسا کچکول ہے، کوئی بھی سوال ہو میں اس میں لکھتا ہوں، صرف ہنٹ لکھتا ہوں تو اس کے نیچے جو اپنے 15 20 25 30 مقالے آ جاتے ہیں، مضامین آ جاتے ہیں. کہیں پہ چھوٹے جواب ہے، کہیں پہ بڑے جواب ہے. یہاں پر بڑی مصیبت یہی ہے کوئی ایسا سورس ہمارے پاس نہیں ہے. ہم گوگل کی طرف توجہ کرتے ہیں، لیکن اگر ایک ایسا سافٹ ویئر بنا دیا جائے، خاص طور پہ وہ سوالات ان نوجوانوں نے کیے کیونکہ وہ لوگ بھی انہی مراحل سے گزر رہے ہیں. دیکھیے 2 جگہ بڑے اہم ہیں. میں یہ اضافی باتیں بیچ میں لا لیتا ہوں لیکن مجھے ذرا ضروری دکھتے ہیں. ایک ہمارے لیے لبنان بہت بڑا آئیڈیل ہے. لبنان ایک ایسی جگہ ہے جو مسیحیوں کے ساتھ اور سنیوں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے. ہمارے لیے بھی جائز سوال ہے. ہم بھی کفار کے ساتھ، مسیحیوں کے ساتھ اور سنیوں کے ساتھ یہاں پر جی رہے ہیں. تو ہماری شرعی ذمہ داری کیا ہے اور کس طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ معاملات رکھے جائیں کہ ہم اپنی مذہبی زندگی بھی گزار سکیں اور ہمارے لیے کوئی سیاسی مشکل بھی پیش نہ آئے. اس کا جب ہم رعایت نہیں کرتے ہیں تو کوئی جذباتی بیان دے دیتا ہے، وہ پوری قوم کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، یا کوئی کہتا ہے ایسی مجبوری بتاتا ہے کہ اس میں ہم دین پہ عمل کر ہی نہیں سکتے ہیں چونکہ حکومت کافروں کی ہے. تو وہ ہر چیز کو جو ہے اپنے چھوڑتا چلا جاتا ہے، سیکولر بنتا چلا جاتا ہے. تو نہ یہ صحیح ہے نہ وہ صحیح ہے. تو ہم ایسی زندگی گزارنا چاہیں تو اس کا آئیڈیل کدھر ہے؟ کون لوگ آج کے زمانے میں ایسی زندگی میں کامیاب ہو پائے ہیں؟ تو ہمارے لیے لبنان بہترین مثال. یا 40 سال ہو گئے انقلاب اسلامی ایران کو آتے ہوئے. دین کے جب احکام ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو 2-3 سوالات ذہن میں آتے ہیں. ایک تو یہ کہ بھائی یہ دین 1400 سال پرانا ہے، آج کے مسائل الگ ہیں. پہلے بینکنگ نظام نہیں تھا، آج بینکنگ نظام ہے. سود کے الگ الگ طریقے پہلے نہیں تھے، اب موجود ہیں. پہلے جو ہے اپنے مال کے بدلے مال دیا جاتا تھا یا سکے چاندی سے کاروبار ہوتا تھا، آج نوٹ آ گئے ہیں. یا پھر پہلے لوگ فلیٹوں میں زندگی نہیں گزارتے تھے، آج کی کمبائنڈ زندگی ایک الگ وہ رکھتی ہے، مشکلات کھڑی کر رہی ہے. تو ایسی صورت میں ہماری شرعی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ سوالات ذہن میں آتے ہیں، آپ نہیں پوچھ پاتے. اور جو مولوی ہمارے ساتھ رہ رہا ہے وہ بھی اتنا اپڈیٹ نہیں ہے. ان حالات کو نظر انداز کہیں پر جو تم نے لیونگ کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ لوگ شادی سے پہلے مل کے رہ رہے ہیں، یا کچھ لوگ اس لیے رہ رہے ہیں کہ بھائی وہ لوگ اکیلے گھر کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے ہیں تو ایک کرائے کا گھر لے لیتے ہیں، وہاں محرم نامحرم کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے. یا بعض لوگ جیسے اپنے ڈنکنس کا ایک قانون اپنے اوپر جاری کیے ہوئے ہیں، ڈبل انکم نو کڈس، شادی کر لیتے ہیں مگر کئی سالوں تک بچے پیدا نہیں کرتے.
یہ کہہ کر کے جو اپنے ابھی بچے پیدا کرنا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو اپنے ہم ان کی ویسی تربیت نہیں کر پائیں گے، وہ خرچے نہیں اٹھا پائیں گے۔ دین اس کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ دین اس کو صحیح قرار دیتا ہے، غلط قرار دیتا ہے؟ یا پھر ٹیسٹ بیبی کا مسئلہ ہے، یا پھر عورتوں کے رحم کو کرائے پہ دینا اور دوسروں کے نطفے سے بچے پیدا کرنا۔ اب اس بچے کا اس عورت سے کیا تعلق ہے؟ کیا یہ ماں بیٹے کا رشتہ ہے؟ یہ لوگ محرم نامحرم ہیں؟ میراث جب بٹے گی تو کیا ہوگا؟ کیا اس کی میراث اس کو ملے گی، اس کی میراث اس کو ملے گی؟ یہ اس طریقے کے ہزاروں سوالات اس پورے 40 سال کے عرصے میں اٹھے، اور وہ لوگ جو وہاں پر دین کے ساتھ دینی زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں، مسائل سے جوجھ رہے ہیں، تو وہ لوگ سوال کر رہے ہیں۔ ہم چونکہ دینی زندگی گزار ہی نہیں رہے ہیں، ہم کو فرق نہیں پڑتا ہے، مگر ان کو فرق پڑتا ہے، تو وہ لوگ یہ سوالات کرتے ہیں۔ میری دلی خواہش تھی کہ اس طریقے کی کسی سائٹ کے پورے مطالب کو ترجمہ کر کے ایک ایسا انفارمیشن بینک بنایا جائے کہ لوگ ہم سے سوال کریں تو ہم سوال جواب دیں، ایک ایسا سافٹ ویئر لوگوں کے لیے تیار کریں، ایک سائٹ ایسی لوگوں کے لیے بنائیں، وہاں آئیں تو ان کے تمام دینی مسائل کا حل موجود ہے، اور وہ اطمینان نفس کے ساتھ اپنی دینی زندگی کو آگے بڑھا سکیں۔ اس وقت ہم لوگ 2 کشتیوں پہ سوار ہیں اور ایک بے اطمینانی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جہاں پر دین سے جواب نہیں ملتا ہے، ہم فوراً جو اپنے ادھر ہو جاتے ہیں، ادھر سے بے چین ہوتے ہیں تو دین کی طرف آتے ہیں۔ تو ہمارا کوئی ایک پلیٹ فارم نہیں ہے، اس کیفیت سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیفیت فقط یہ جو سوال پوچھنے کی عادت ہے نا، اسے بند نہ کرے، مگر ذمہ دار فرد کو ڈھونڈے کہ کون ان کے جوابات دے گا، اور اگر کوئی جواب نہیں دے پا رہا ہے تو اسے اسلام کی کمزوری نہ سمجھیے، یہ ہمارے ناقص علم کی وجہ سے، ہم نے اتنی تیاری نہیں کی، ہم نہیں بتا سکتے، تو میرے ناقص علم کی وجہ سے آپ اسلام کو کیوں کمزور سمجھتے ہیں؟ آپ کسی اور سے پوچھیے، کسی تیسرے سے پوچھیے، ان سوالوں کو دبائیے مت، ورنہ آپ وہ رہیں گے، آپ اپنے بچوں کو بھی کوئی راستہ نہیں بتا سکیں گے کہ جن مشکلات سے آپ گزر رہے ہیں ان مشکلات کا آپ نہیں بتا سکیں گے۔ ابھی بہت سارا مسئلہ جیسے اپنے حرام حلال کا ہے، کافر اور نجس چیزوں کے اور غیر نجس چیزوں کے ہے۔ اب یہاں پر تو آپ الحمدللہ حیدرآباد میں ہیں، لیکن جو لوگ بنگلور میں کام کر رہے ہیں، جو لوگ وجے واڑہ میں کام کر رہے ہیں، جہاں پر پورے کے پورے لوگ اطراف میں ہندو ہی ہندو ہے، وہاں پر یہ آدمی کیسے بچے؟ کیا دین کو مکمل ترک کر دے، یا دین میں کوئی راہ حل ہے ایسی چیزوں کے لیے؟ اور اگر یہ راہ حل پہ آپ چل رہے ہیں تو آپ آئیڈیل ہیں ان افراد کے لیے جو اس راستے پہ آنا چاہ رہے ہیں، جو آپ کی طرح جاب کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ لوگ یہ مسئلے حل کر کے دوسروں تک کیوں نہیں پہنچا؟ خود اپنے آپ کے لیے کیوں حل نہیں ہے یہ چیزیں؟ تو عزیزو، یہ ایک مسئلے ہے۔ تو ایسی چیزیں جو اپنے یہ نوجوان پوچھتے ہیں اور ہمارے علماء جواب دیتے ہیں۔ مجتہد کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کے جو وکیل دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں، وہ لوگ وہاں کے مسائل اور حالات کو ان کو پیش کرتے ہیں۔ کہیں پر پوری کلیئر تصویر آ جاتی ہے، کبھی نہیں آتی ہے، مگر ہر چیز کی ڈیٹیل جو اپنے ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے دفاتر کے پاس۔ اب یہ دیکھیے، بچہ یہ کہتا ہے السلام علیکم، مختصر یہ کہ میں ایک 22 سال کا نوجوان ہوں، اور میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ صرف آپ ہی وہ شخص ہیں جو میرے ایک سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ جس ماحول میں میں زندگی گزار رہا ہوں، کہ آج کا یہ ماحول ہر جگہ ہے، یہ بیچارہ جو کہہ رہا ہے، جس ماحول میں میں زندگی گزار رہا ہوں، وہاں پر آرزو اور ہوائے نفس میرے اوپر غلبہ پا رہے ہیں۔ سب کی زرق برق زندگی دیکھ کر میرے بھی دل میں خواہشیں پیدا ہو رہی ہیں، نامحرم عورتوں کے ایڈ دیکھ کر مجھے ان کی طرف رغبت پیدا ہو رہی ہے، نفس میرا مسلسل خطرے میں ہے، اور مجھ کو اپنا اسیر اس نے بنا دیا ہے۔ اس کی وجہ سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ کی طرف جو میری حرکت تھی اور میری تحریک تھی، جو میں اللہ کی طرف بڑھ رہا تھا، وہ کند ہو گئی ہے، اور میری استعداد اور میری صلاحیتیں کمزور پڑتی جا رہی ہیں دینداری کے معاملے میں۔ میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں، یہ گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ میں کون سے ایسے اعمال انجام دوں جس سے میں اپنے نفس کے اوپر غلبہ پا سکوں۔ کیا یہ آپ کے دل کا سوال نہیں ہے کہ غلبہ پا سکوں؟
اور ایسا میرے اوپر جادو کر دیا جائے، طلسم کوئی جیسے اپنے تعویذ باندھ دیا جائے کہ میں پھر دوبارہ گناہ کی طرف نہ جا پاؤں، ٹھیک ہے؟ اور ہمیشہ سعادت میرے اوپر، خوش بختی میرے اوپر حاکم ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے، میں آپ سے کوئی نصیحت نہیں چاہتا، یہ نصیحتیں مت دیجیے، وہ کتاب میں نصیحت کی بہت ہے۔ جی جی غالب کا شعر بھی ہے، یاد نہیں آ رہا ہے کہ میں تمہیں دوست سمجھا تم نصیحت کرنے والے بن گئے۔ یہ نصیحت مت کریے، بلکہ مجھ کو پریکٹیکل کوئی ایسے رول بتائیے جس کی میں پیروی کر سکوں، جس کے اوپر میں چل سکوں۔ اچھا، اس کے بعد کہا کہ پھر ایک بار میں آپ سے، دیکھیے اٹک اس لیے رہا ہوں کیونکہ فارسی ہے، اس کو اردو کر رہا ہوں، دیکھیے، اور میں اس لیے آپ کو لکھ کر خط بھیج رہا ہوں کہ میں شفاہن آپ کے سامنے بیٹھ کر یہ بات نہیں کہہ سکتا، کیونکہ جب آدمی بات کرتا ہے اٹکتا ہے، گھبرا جاتا ہے، کوئی اور باتیں آتی ہے، سامنے والا کچھ اور سوال کرنے لگتا ہے تو بات گم ہو جاتی ہے، نہیں کہہ پاتا، تو پھر دوسرے مجھے شرم بھی محسوس ہوتی ہے کہ میں آپ کا بیکار میں وقت ضائع کروں، لمبے سوال کروں، اور آپ یا آپ کی ابوت اور آپ کی شخصیت کے روب میں آ جاؤں اور جو پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ پوچھ نہ پاؤں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے حق میں پدری کیجیے، باپ کا فرض ادا کیجیے اور مجھے صلاح دیجیے اور میری مدد فرمائیے۔ اگر میرے افکار غلط ہیں، منفی ہیں، نگلیٹ ہیں، وہ خراب ہیں، تو آپ ایک مسکراہٹ سے اسے نظر انداز کر دیجئے اور میرے خط کو پھاڑ دیجئے۔ مجھ کو سرزنش مت کریے کہ یہ کیا بچکانہ سوالات ہیں اور کیوں ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک سوال اس نے کیا۔ اسی بندے نے پھر دوسرا خط لکھا اور خط لکھ کے کہا کہ خدا بند عالم آپ کو دنیا و آخرت کی خیر و خوبی عطا فرمائے اور آپ کا شمار اہل بیت، اولیاء کرام اور انبیاء کرام کے ساتھ کرے۔ اے بزرگ عالم، میں اپنے اندر بہت زیادہ کمی محسوس کر رہا ہوں۔ جتنی میں ہاتھ پیر چلاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ میں نیک بن جاؤں اور متقی بن جاؤں، تو جتنا میں دیکھتا ہوں یہ اور زیادہ مشکل نظر آتا ہے، ایک دریا نظر آتا ہے جو میرے سامنے پھیلتا ہی چلا جاتا ہے۔ میں نہیں جانتا ہوں کہ کس راستے پر چلوں، کون سی کشتی میں سوار ہوں اور کس کشتی کے ذریعے ساحل نجات تک پہنچوں۔ میں آپ سے مدد مانگتا ہوں، نہیں جانتا کہ مجھے کیا ہو گیا۔ ایک مدت سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے افکار کے آسمان پر گہرے گہرے اور سنگین بادل چھائے ہوئے ہیں، جس سے میری روح میں اندھیرا سا چھا گیا ہے، اور اس حالت نے مجھے غمگین کر دیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی شور نہیں ہے، ایک سکوت طاری ہے۔ اس اندھیرے پن کا، اس تیرگی کا نتیجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، میں نہیں جانتا۔ ایسے ماحول میں میں چاہتا ہوں کہ آپ سے سوال کروں اور آپ میرا جواب دیں تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں۔ اے بزرگ عالم دین، اپنی روشن بینی اور اپنی پاکیزہ نفس اور اپنی حقیقت طلبی کی بنیاد پر میری اس حالت کو درک کریے اور مجھے ایسا جواب دیجیے جس سے ایک نور میرے وجود میں چمکے، ایک چنگاری میرے وجود میں اٹھے اور وہ میرے مرنے تک میرے وجود کو روشن رکھے، ایک ایسی چنگاری۔ اچھی بات، کیا آپ میری رہنمائی کر سکتے ہیں کہ میں اللہ کا عاشق کیسے بنوں؟ کیا میری رہنمائی کر سکتے ہیں کہ میں کس طریقے سے عشق کے پیغمبر میں سڑتا ہوں، کہ میں کیسے اہل بیت کا عاشق بنوں، اولیاء خدا کا عاشق بنوں؟ اس کا راستہ کیا ہے، اس کی روش کیا ہے؟ اگر آپ نے مجھے عشق کا راز سکھا دیا، معشوق کا راستہ بتا دیا، تو میں اس راستے پہ چلنے لگوں گا، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو
میں اسی طریقے سے بے چین اور سرگردان رہوں گا۔ تو علامہ طباطبائی دیکھیے جواب دیتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا دوسرا نامہ ہے، دوسرا خط ہے جو آپ نے مجھے بھیجا۔ میں سردیوں کے موسم میں سختی اور بیماریوں کی وجہ سے کئی لوگوں کا خط کے جوابات نہیں دے سکا اور آپ کا بھی جواب نہیں دے سکا، لیکن اب میں جواب لکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد کہا کہ یہ ایک ایک بات یہاں سے آپ ذرا غور فرمائیے کہ عرض کنم رویشی کے برائے ماں درہم ہار رحم شرائط درہم کی ضرورت رویش بہترین روش کمال کے راستے پر چلنے کی